बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती, मेरे साथ बराजमान हैं खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। बलूचिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल है, जिस तरह से हम आए रोज़ इस पर बात करते हैं कि सूरत हाल बदस्तूर ख़राब हो रही है, आज इस पर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई और उसके अंदर जो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 4 रोज़ में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसका अहाता किया गया। ज़ाहिर है कि यह तस्करा किया गया कि पहला वाक़या हन्ना उड़क में पेश आया, दूसरा मांगी डैम और तीसरा वाक़या आज बेला में पेश आया। उससे पहले यहाँ पर आपने देखा था कि वज़ीर आला के भाई के ऊपर भी हमला हुआ और भी इस नौयत के काफ़ी वाक़यात पेश आए हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में इस मामले को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ये इस वक्त क्या MOU मौसर है, क्या सीज फायर इस वक्त जारी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या स्टेटस है, क्या जंग जिसको पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशों से रोका था क्या वो दोबारा शुरू होने जा रही है। दूसरे हिस्से में हम इस पे बात करेंगे और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम अरकान असम्बली की मुराद, इस्तेहकाक और बाकी चीज़ों का जायज़ा लेंगे। कल हमने इस मामले को उठाया था, तो फिर जब उठाया आज तक तहकीक की तो पता चला कि ये जो बहती गंगा है इसमें सब ही हाथ धो रहे हैं। तो प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा इस पे मुश्तमिल होगा। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं खावर गुमन साहब, आज जिस मामले पर हम देख रहे हैं, हसन अयूब काफ़ी बात करते रहे और जो सिचुएशन की ग्रेविटी है उसको डिस्कस भी करते रहे कि बलूचिस्तान में हालात क्या हैं। आज DG ISPR ने ब्रीफिंग दी और उसके अंदर इन वाक़यात का अहाता किया और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से उन लोगों से निमट रही हैं, पुलिस जिस तरह से निमट रही है, उसका भी एक ज़ाहिर का तस्करा किया गया। 42 शहादतें हो चुकी हैं, 54 दहशतगर्द मारे गए हैं और अब भी ज़ियारत के पहाड़ों का तस्करा किया जा रहा है कि वहां पर ये एंगेजमेंट जारी है। तो आज की प्रेस जो ब्रीफिंग है इससे क्या इंडिकेट होता है? रियासत का रिजॉल्व शो हो रहा है कि हमने उनसे निमटना है? व्हाट डज दैट इंडिकेट? बहसियत पाकिस्तानी यकीन करें कि मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ कि पाकिस्तान का ज़ाहिर है इलाके के लिहाज से सबसे बड़े सूबा और पाकिस्तान का वो सूबा जिसको पाकिस्तान की जो है इकनॉमिक लाइफलाइन होना चाहिए था पिछले 76 साल के दौरान, अब तक वहाँ की जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इस लेवल पे हो जानी चाहिए थी कि हम सब का जो है रुख है वो बलूचिस्तान की तरफ होता, सारे पाकिस्तान का रुख बलूचिस्तान की तरफ होता। लेकिन जो हालातों वाक़यात वहाँ से जो खबरें हमें मिल रही हैं पिछले 2-3 दिन से, ख़ास तौर पर चूँकि हसन के वहाँ पे काफ़ी लोग जानने वाले हैं, इनके कुछ चंद काफ़ी करीबी, तो जो खबरें इनको इनडायरेक्टली जो वो खबरें कुछ ये हमने अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से नाजरीन के साथ शेयर की है। अदरवाइज जो ऑन ग्राउंड वहाँ पे जो हालातों वाक़यात हैं वो इतने ज़्यादा मखदूश हैं कि मैं यकीनी तौर पर मैं जब कल रात से जब खबरें आ रही और आज जो है डायरेक्टर ISPR जो लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब ने जो बताया कि 42 शहादतें पिछले 24 घंटों के दौरान वहाँ से जो रिपोर्ट हुई हैं। सो अगर सुनवा देते हैं जी प्लीज। गुज़िश्ता 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात हुए। बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उन पे हमला किया। 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे वो शहीद हुए और 6 जख्मी। इस सेकंड जो वाकया है ये 6 जुलाई को पेश आया। मंगी डैम जहाँ से कोयटा का पानी आता है उसके ऊपर पंपिंग स्टेशन, उसके करीब ज़ियारत में इलाके में पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पे बलूचिस्तान की पुलिस की चेक पोस्ट, तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया। उस लड़ाई में 15 उन्होंने खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल की। 9 पुलिस यंग बॉयज लेड डाउन देयर लाइव्स फ्रॉम बलूचिस्तान पुलिस। हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18 तो टोटल 27 और खारजी जोन से हैं वो 15। उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे। द डेड बॉडीज दैट वी हैड काउंटेड वंस दे लेफ्ट दैट प्लेस 15 वर देयर एंड 11 वी हैव कंफर्म्ड, तो ये 26 उनके खारजी मारे गए। तीसरा वाकया जो आज पेश आया है, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ बेला बंदर, एंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की DLA वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड, उसमें एंगेजमेंट में 11 फौज के जवान, 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं। 14 जो से हैं BLA के हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। जी खबर साहब, सो द जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्राइसिस, मैं अगर उसको सामने रख के सोचता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को पिछले 24 घंटों के दौरान क्या करना चाहिए था। इफ आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट,
اس وقت پاکستان کی تمام تر قیادت اکراس دا بورڈ، سیاسی قیادت، سول ملٹری قیادت، ان کو کوئٹہ میں ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو وہاں پہ فتنہ الخوارج، جو بھی باقی جو وہاں پہ ڈفرینٹ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن موجود ہیں، جو بھی کرائسس ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں اکراس دا بورڈ، حکومتی اور اپوزیشن ساری جماعتوں کو مل بیٹھ کے وہاں پہ کوئی لائے عمل جو ہے تیار کر کے، اور اس کے اوپر جو اکثر حسن بات کرتا ہے کہ نو اور نیور، انف از انف. سو جو بھی آپ نے لائے عمل اپنانا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں. یہ جو ہر دوسرے دن ہم سے مراد ہم ایوری پاکستانی کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ پچھلی حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتی ہے، ایک ادارہ دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے. اس سے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ اگر ہم یہی بلیم گیمنگ کرتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر شفٹنگ کرتے رہے کہ جنہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو نقصان ہو رہا ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ وہ ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو ایک امیج خراب ہو رہا ہے، جو تاثر دنیا کے سامنے آج یہ خبریں ہم ماشاءاللہ سارے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں، انٹرنیشنلی ٹریول بھی کیا ہوا ہے. کسی بھی ملک کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر یہ خبر آئے کہ اس ملک کے 42 جوان جو ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف اندر جو ہے ود ان آپ کی باؤنڈریز کے اندر وہ لڑائی کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. سو اس کے اوپر ظاہر ہے جو ارباب اختیار کو ہی سول سرچنگ کرنی ہے. اب کیا انہوں نے کرنا ہے ظاہر ہے میرا یہ فیلڈ نہیں ہے. میں تو یہی سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ ہمیں وہ جو ریزالو نظر آنا چاہیے اکراس دا یونائٹڈ ایک فرنٹ جس کے اوپر جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے جو بھی لوگ موجود ہیں وہ ہاتھ میں ہاتھ ایک ہیومن چین بنا کے کہ دس از پاکستان، دس ول ریمین پارٹ آف پاکستان. کم وقت میں ہم اس طرح کے کسی بھی یہ فتنہ الخوارج کو یہاں پہ کامیاب ہونے نہیں دیں گے. مجھے اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان حکومت اپنے جو بھی ان کے پاس اختیارات ہیں ان کو سامنے استعمال کرتے وہ وہی جنگ لڑائی لڑ رہے ہیں. وہاں پہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی اپنے تئیں لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن یہ پرابلم اتنا بڑا ہو گیا، اس کا میگنیچیوڈ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پھر آپ کو جو ایک پروپورشنل رسپانس کی ضرورت ہے. پروپورشنل رسپانس یہ ہے کہ جس کے اوپر پھر ہر طرف سے ایک ہی جو ہے اسے ہمیں بیانیہ ملنا چاہیے کہ یہ پرابلم ہے اور اس پرابلم کا حل اس انداز سے ہونا ہے، پھر اس کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کی کو جو موقع نہ ملے. حسن ایوب، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. یہاں پر ظاہر ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی کارروائیاں چل رہی تھیں، جو بھی سارا سلسلہ تھا وہ ہو رہا تھا. آئی بی او سب سے زیادہ یہاں پر ہوتے ہیں. بلوچستان حکومت کے ترجمان اس دن فرما رہے تھے، بلکہ وہ محکمہ داخلہ سے جن کا تعلق ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر جگہ حکومتی ریٹ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بار جو کوارڈینیشن ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. تو ایک تو مسئلہ آپ کی نظر میں وہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ جب ہم ایڈریس بھی کر رہے ہیں؟ آپ کے سوال میں جواب ہے کہ کوارڈینیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو پھر اس کوارڈینیشن کا ہم اچار ڈالیں. معاف کیجیے گا جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب گھروں کے اندر دہشت گرد گھسنا شروع پڑے تو پھر معاملہ یہاں پر یہ باتوں پہ نہیں ہو سکتا، لفاظی نہیں ہو سکتی. جس وقت جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی وہ اس وقت تک کی اپڈیٹس دے رہے تھے کہ 4 دنوں میں 3 واقعات 42 جو ہے وہ پاکستانیوں کی شہادتیں، لیکن اسی وقت چوتھا واقعہ ہو رہا تھا. اچھا، وہ کہاں؟ وہ وڈ کے اندر جی، خزدار، ضلع خزدار، تحصیل وڈ. میر شفیق الرحمان مینگل، ان کے گھر کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا. اچھا، پہلے خودکش حملہ آور آیا، گیٹ کے اوپر جو ہے وہ گیٹ ٹوٹا، جو مورچے وغیرہ ان کے بنے ہوئے تھے اس کے اندر وہ دہشت گرد موجود ہیں. اینڈ رائٹ ناؤ ایز دا ٹائم وی بیسکلی آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، اس ٹائم جنگ جاری ہے، اس وقت ایکچوئل فائٹ ہو رہی ہے وار ٹائپ کی اسٹائل میں، جس میں ہیوی ایمونیشنز استعمال ہو رہے ہیں. اینڈ میر شفیق الرحمان مینگل کے کچھ لوگ ساتھی شہید ہو چکے ہیں اور پیچھے مدد نہیں پہنچ رہی، اور 2 گھنٹے سے اوپر وقت کا 3 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے. گھر کے اندر وہ بندہ جو کہ پرو پاکستان ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے، دہشت گردوں کے خلاف ہے، اس کے گھر پر حملہ آور ہے اس ٹائم. سو میں تو یہی کہوں گا کہ اب 42 شہادتیں اگر انہی کی کر لیں، جو مزید شہادتوں کو ہم ایڈ نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے وہ سرکاری نمبر نہیں ہے، تو یہ 42 شہادتیں کم ہیں.
وہاں پر بھی تو لوگوں کے گھروں میں آئے ہیں نا, ٹی ٹی پی والے آئے ہیں, گھروں سے لے کے گئے ہیں. پھر جو 19 پولیس والے شہید ہوئے ہیں, کل تو ہمیں شاید رن صاحب نے نہیں بتایا کہ 19 پولیس والوں کو لے کے چلے گئے ہیں. وہ لیکن میں نے بتایا تھا لاپتہ بھی ہوئے, ہمیں تو پتا تھا لاپتہ ہے, لیکن وہ تو نہیں بیان کر رہے تھے نا. وہ کہتے 2 تھانوں کی پیچھے سے پولیس آ گئی ہے, تو میں نے کہا کوئک رسپانس فورس کدھر ہے. اچھا, تو آج وہ 19 شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے ہیں نا جی, ہمارے بھائی ہیں, ان کی فیملیز ہیں, دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے. تو میں تو یہ درخواست کروں گا اس وقت ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو سیکورٹی کے ادارے ہیں, کہ خدارا اس معاملے کو پر جو ہے وہ آپ اپنا اولین ترجیح بنائیں, اور اب اس دہشت گردی کے ناسور سے ہمیں نجات چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چوہدری صاحب, یہ ذرا آپ اس کو ایڈریس کیجئے گا, آپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے, آپ حالات و واقعات کو بھی سمجھتے ہیں. ایک تو رسپونڈ بھی کر رہے ہیں, ایک پلان بھی موجود ہے. خاور صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ اس وقت ساری قیادت کو متحد ہونا چاہیے. بظاہر متحد نظر بھی آتے ہیں اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے, لیکن یہ معاملہ اتنا ایک پروپورشن کے لحاظ سے بڑا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کا اس میں تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نہیں, بڑا تو اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ دشمن کو چونکہ کافی زیادہ ہزیمت, زیادہ بہت بڑی عبرتناک شکست ہوئی ہے پچھلے سال پاکستان کے ہاتھوں کو, جس کا ان کو توقع نہیں تھا انڈیا کو. تو اب جو ہے کیونکہ ان کا انٹرنیشنلی بھی ان کے پلے کچھ نہیں رہا انڈیا کے, تو انہوں نے پاکستان کے خلاف اپنی جو ہے جو بھی ان کی حرکتیں ہیں انہوں نے تیز کر دی ہیں. یہاں ظلم و زیادتی, یہاں دہشت گردی, تخریب کاری, جاسوسوں کا نیٹ ورک, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ہم نے جو کرنا ہے وہ وی آر ناٹ پروونگ ایکول ٹو دی ٹاسک ویدر وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ. تو یہ پہلی تو بات ہے, ہم نے پوری قوم کو اپنے ساتھ ملانا ہے, اور اندر جو بھی چھپے ہوئے ہیں تخریب کار, دہشت گرد, ان کو چن چن کر آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کیفر کردار تک, ان کو اپنے انجام تک, ان کو یعنی مثال بنایا جائے. اور وڈ ہو یا خزدار ہو یا نوشکی ہو یا کوئی اینی پارٹ آف پاکستان, لاہور ہو, کراچی ہو, اسلام آباد, تو ہمیں جدھر جدھر بھی شبہ ہو کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں, یہ دشمن کے سدائے ہوئے کتے ہیں, یہ مطلب ہے پاکستان پر حملہ آور ہے, تو ان کو پٹا ڈالا جائے, نکیل ڈالی جائے, اور پاکستان کے لوگوں کو ایسا تحفظ کا احساس ہو کہ وہ رات ہو دن ہو, جیسے حضرت عمر کے وقت تو کوئی خاتون ہے آدھی رات کو بھی اکیلی چل سکتی تھی. اب یہ تو بہت زیادتی ہو چکی ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کل ہی, پرسوں ہی, آج ہی, یعنی تمام ایجنسیوں کو, تمام سیاسی قوتوں کو, تمام حکومتی اداروں کے سربراہان کو, وزیر اعظم کو, وزرائے اعلیٰ کو, بھئی ہم نے یہ کرنا ہے, اور ڈیلی بیسس پر دیکھا جائے کہ آیا اس پر عمل کرنے سے کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا. پھر ہم نے اور اپنا تیز کرنا ہے اپنا یعنی ایکشن. ٹھیک ہے. تا وقت کہ اس وقت صورتحال پیش آ جائے کہ پاکستان کے لوگ ایک اطمینان کا اور امن کا سانس لیں. اس وقت نو بڈی از ہیپی, اور جو آپ کے الفاظ ہیں اس سے کسی کی نہ تسلی ہو رہی ہے, نہ تشفی ہو رہی ہے. ہم فوج کے ساتھ ہیں, اور فوج قوم کے ساتھ ہے, اور قوم اور فوج اکٹھے ہیں, لیکن وی ہیو ٹو گیٹ ریزلٹس. اس کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور کرنا چاہیے. اور آج ہی آج یہ بات کر لی ہے, کل کچھ اور ہم ڈسکس کریں گے, پھر 2-4 دن بعد اور کچھ ڈسکسنگ ہے. اٹ ڈزنٹ ٹیک اس اینی ویئر. ٹھیک ہے. ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ویل ہنٹ یو. دی ہول پلاننگ, ہول equipping, everything was done from Afghanistan. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, ایک بندر میں ہو رہا ہے, بابرائی میں ہو رہا ہے, منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے, اینڈ ملٹیپل لوکیشنز, یہ ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں, انکوارڈینیٹڈ ہے. No, there is a scheme behind it, there is a mastermind behind it, and there is an intent behind it, and there is a logistics behind it, there is an operational sequence behind it, جس میں یہ facilitation ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے, مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere.
اچھا ایک تو چیز یہ گھمن صاحب کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کارروائیاں چل رہی ہیں، ساتھ میں یہ لوگ بھی آ رہے ہیں. یہ اب ٹی ٹی اے کا بھی ہم نے ایک ایلیمنٹ دیکھا، وہ ہنا اڑک کا جو تذکرہ کر رہے تھے تو وہاں پر وہ بھی ہمیں نظر آیا. اس سے ہٹ کے افغانستان میں ہم کارروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ دہشت گردوں کا کما کیا جا سکے، فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان جو وہاں پر موجود ہیں. اور یہاں پر بھی کائنیٹک ہمارے جو ترجیحات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس سے ہٹ کے لوگوں کو بھی ہم ساتھ اپنے رکھنے کے لیے ان کو بھی انگیج کر رہے ہیں مسلسل ایکٹیویٹیز میں. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیادت ہے اس کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور کوئی حل نکالنا چاہیے، مزید آپ کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کائنیٹکس کے علاوہ یا اپنی وہاں پر موجودگی بڑھانے کے علاوہ بلوچستان کے رقبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کیا حل اس کا ہو سکتا ہے؟ اٹس اے ویری گڈ کوشچن. آپ کو یاد ہوگا کہ جب واقعہ ہوا تھا پشاور پبلک اسکول کا، آرمی پبلک اسکول 2014 کے اندر، سو نیکسٹ ڈے، اس سے پہلے یہاں پہ دھرنا چل رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف جو بانی ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے. دسمبر 2014 وہ دھرنا ختم ہوا. اس کے بعد ساری کی ساری قیادت آپ نے دیکھا کہ ایک طرف نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے، ایک طرف محترم مطلب ساری جو پارٹی قیادت ہے، بانی، پی ٹی آئی اور باقی بھی سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. سو میں وہ ایک ایسا خوفناک دردناک واقعہ تھا کہ اس کے اوپر جو ہے سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور بیٹھ کے پھر ایک نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو کام ہوا تھا. اب یہ جو کرائسس بڑھتا جا رہا ہے اور جو ہمیں واقعاتی شہادتیں حسن ایوب صاحب بتا رہے ہیں کہ کس انداز سے وہ اب گھروں کے اندر وہ آ رہے ہیں، جس جگہ پہ ان کا دل کرتا ہے وہ وہاں پہ اس گھر کے اندر جا کے داخل ہو رہے ہیں. میں اب اس طرف نہیں جاتا کہ اس کے پیچھے یہ سب کو پتا ہے کہ اس کے انڈین جو ہے وہ ہیویلی ان کو فنڈ کر رہے ہیں، پیسہ ڈال رہے ہیں، ہتھیار افغانستان کے اندر موجود ہے، افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے مسائل ہے، وہ ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. میرا نقطہ نظر کیا، آپ کا سوال کہ ہونا کیا چاہیے، میں ڈھونڈ رہا ہوں ویئر از اچکزئی صاحب، ان کے وہاں پہ حکومت کا حصہ رہے، ان کے بھائی وہاں پہ گورنر رہے. میری نظریں ڈھونڈ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اچھی خاصی افیکٹو کانسٹیچوئنسی ہے پروونس آف بلوچستان کے اندر، پشتون سائڈ. ٹھیک ہے. میری نظریں ڈھونڈ رہی ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب کو، مفاہمت کے بادشاہ ہیں، ماشاءاللہ اس ملک کے صدر ہیں، سیکنڈ ٹائم صدر بنے ہوئے ہیں. ہر دوسرے دن جب بھی ان کو دل کرتا ہے وہ جہاز پکڑ کے ایک دورے پہ چلے جاتے ہیں. اچھا کرتے ہیں، وہ پاکستان کے فائدے کے لیے جاتے ہیں، پاکستان کے لیے مواقع ڈھونڈتے ہیں. بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان کا یہ کام بھی ہے. میری نظریں ڈھونڈ رہی ہیں ہمارے تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب کو. ان کی پارٹی کے بغیر بلوچستان کی موجودہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. جو آپ کا سوال ہے کہ لایا عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ایک جو بیانیہ ریسٹ آف پاکستان کو بتایا جاتا ہے، جس کے اندر یقینی طور پر اگر جا کے آن گراؤنڈ دیکھیں کہ اس کے اندر سچائی ہے یا نہیں ہے، وہ تو جا کے پتہ چلے گا. کیونکہ ہمیں جو وہاں سے واقعات مل رہے ہیں بڑے خوفناک ہیں کہ جی جو پبلک ہے ان کو آن بورڈ، جو لوگوں کو اس طرح نہیں لیا جا رہا. تو پبلک کے نمائندے کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں نا. سو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی جنگ کسی ملک کے خلاف، ملک کے اندر آپ نے دہشت گردی کے خلاف خاص طور پر اگر لڑنی ہے تو آپ کو اس علاقے کی، اس جگہ کی عوام کی ساتھ میں سپورٹ چاہیے. عوام کے نمائندے کون ہیں؟ بالکل یہی لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں. تو اگر مجھے آج یا کل ایک ہی سٹیج کے اوپر اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد ہمارے تاحیات جو ہیں نواز شریف صاحب، سابقہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو سارا کا سارا کو جو وزن ہے ڈالا ہوا پلڑے میں اچکزئی صاحب کے، تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے ان کو سارے اختیارات دیے ہوئے. تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ کیوں نہیں ایک اعلان کرتے کہ جی یہ صوبہ جو ہے پاکستان کی اکنامک شارگ ہے، اس کے ساتھ ہم نے کھلواڑ نہیں ہونے دینا. اگر آن گراؤنڈ کچھ ایسے عناصر ہیں جو ہیومن رائٹس کی شکل میں یا کسی بھی دوسری شکل میں یہ تاثر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا یا کسی جگہ کے اوپر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ایز اف بلوچستان کے اندر معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا منہ بند ہوگا. اور پاکستان میں جس طرح میں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوں، میں زیادہ بلوچستان کو نہیں جانتا، بلوچستان کے جیوگرافی کو میں نہیں جانتا. آپ کا وہاں پہ چکر لگا ہوا ہے، حسن کا چکر لگا ہوا ہے، میرا ایک آدھ دفعہ بس کوئٹہ تک کی لگا ہے، میں اس طرح نہیں جانتا. لہٰذا ان لوگوں نے بتانا ہے کہ یہاں پہ پرابلم ہے، اس کا حل یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس حل کے پیچھے جو کائنیٹک آپریشن کس نے کرنا ہے؟ بالکل واجب پاکستان موجود ہے، وہ شہادتیں دینے کے لیے تیار ہے. اسی پہ میں ایک سوال اس کے اندر تھرو کرتا ہوں آپ کی طرف.
یہ چونکہ تذکرہ کیا انہوں نے جناب گمن صاحب نے کہ وہاں پر قیادت کا ہے. میں جب گیا خزدار میں, ابھی خزدار کے ہی آپ تذکرہ کریں, یعنی 256 ہے غالباً, وہاں پر اختر مینگل صاحب الیکشن تھا نا, تو اب تو وہ ممبر نہیں رہے, لیکن اس سے پہلے وہ جب ممبر تھے تو میں نے وہاں پر جا کے لوگوں سے پوچھا کہ جی یہاں پر کب کوئی آیا رکن صوبائی اسمبلی یا آتے ہیں یہاں پر؟ کہتے ہیں ہم نے تو 6-7 سال سے کسی کو دیکھا ہی نہیں. جی تو وہ جو قیادت کی موجودگی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں, اختر پولیٹیکل ویکیوم ہے, پولیٹیکل ویکیوم ہے, اور پھر وہ فل نہیں ہو پاتا, اور اس کی وجہ سے یہ اسپیس لیتے ہیں یہ لوگ اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ مقامی سطح کے اوپر امن لشکر بنائے جائیں, جو علاقے کی سیکیورٹی وہاں کے ہی لوکل نوجوانوں کو امپلائمنٹ دے کر فراہم کی جائے, اور اس کے بعد ان کو کہا جائے کہ کسی دہشت گرد کو پھٹکنے نہیں دینا. تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وار اگینسٹ ٹیرر کے جو ہمارے اخراجات ہیں, آپ کا خرچہ بھی اس سے 10 گنا کم ہوگا, 10 گنا آپ کی کاسٹ کٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے, وہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور دہشت گردی سے بھی نجات ملے گی. اٹس ویری ایزی. ہر علاقے میں 400-500 کا امن لشکر بنائیں, ان سے سیکورٹی کروائیں علاقے کی. تو میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے اس طرح امن لشکر سے ہٹ کے وہ لیویز کو جو پولیس میں کنورٹ کر رہے تھے, تھانے بنا رہے تھے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ نہیں کچھ ڈیلیور کر پا رہی نا, سوچ وہی ہے نا. یہ سارے حسن جو سارے شہید ہوئے ہیں, یہ سارے لوگ ہمیں ڈی جی ایس پی صاحب بتا رہے تھے کہ وہیں لوکل ہے, لوکل نوجوان. جی تو وہی ہے نا, آپ بیسیکلی لوکل وہاں پر جناب آپ امن لشکر بنا دیں, ٹھیک ہے, ہر علاقے کے اندر. اور اس تھوڑے نہیں نا جی, میں کو کہہ رہا ہوں کہ 300 400 ہر علاقے کا ایک, تو وہ فضل الرحمان صاحب کا مشورہ بھی یہی تھا, آپ کی فورس ہو. تو میں فرام گراؤنڈ جو سچویشن ہے, میری مقامی ملٹیپل لوگوں سے بات ہونے کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, اس مسئلے کا حل یہ وہاں کے مقامی لوگ خود یہ تجویز کر رہے ہیں. کچھ کاسٹلی بھی نہیں ہے, یعنی آپ کے جو ایکسپینڈیچر آپ دے رہے ہیں, جو خرچہ آپ ہو رہا ہے وہ 1/10 ہوگا. سرفراز بگٹی صاحب کو کون روک رہا ہے؟ جی چوہی صاحب اس پہ ذرا آپ رائے دیجیے گا. یہ جو حسن ایوب صاحب حل بتا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پریویسلی ہم یہ دیکھتے تھے کہ فاٹا کے علاقوں میں جو مرجر سے پہلے یا کافی پہلے انگریز دور میں بھی اس طرح کی سچویشن یا اسی طرح کا طریقہ کار رائج تھا وہاں پر. آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ نہیں جی, جو بھی کرنا پڑا کریں. مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں کے جو مقامی سیاستدان ہیں, جو وہاں کی حکومت ہے, وہاں کی جو لا انفورسمنٹ ہے, پولیس ہے, وہ لیوی ہے, ملٹری ہے, تمام اداروں کو اپنا پلان بنا کے ہمیں جو کرنا پہندا کرو, اتنے لوگوں کو امن اور تحفظ چاہیے. اور پاکستان کے بارے میں ایک پرامن ملک کا تاثر جو ہے وہ اس کو گہرا اور دور تک جانا چاہیے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دس ڈو واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو. آل رائٹ. اور کسی کو کوئی معافی نہ دے. ٹھیک ہے جی. اور ہر بندوق اٹھانے والا وہ ناراض بلوچ نہیں ہے, اب تو وہ دہشت گرد ہے. لیکن ہمارے ہاں اسلام آباد میں بڑے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر ہمارے ان اینکرز نے, یعنی پاکستان کے جو اس سائڈ کے پنجاب کے یا دیگر لوگوں کے مائنڈز کو جو ہے وہ انہوں نے پلوٹ کیا ہے, کہا جی ناراض بلوچ ہیں. وہ ناراض بلوچ نہیں, وہ دہشت گرد ہیں, وہ واجب القتل ہیں. ان کو ماریں, ان کو جو ہے وہ سیدھی گولی مارنی چاہیے. ان کو کوئی جو ہے ناراض کرنے کا ٹائٹل نہیں دینا چاہیے, ان کو گولی دینی چاہیے, وہ ماتھے کے اندر بلزائی کے اوپر. چلیں جی, ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بعد حاضر ہوں گے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم تذکرہ کریں گے اب آبنائے ہرمز کا, جہاں پر ابھی ویسے تو ایم او یو جو ہوا تھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جی 60 دن کے اندر ٹول فری ہوگا, رستہ کھلا رہے گا, اور یہاں پر پھر طے کیا جائے گا سلطنت آف عمان اور پھر لٹرل اسٹیٹس یعنی کہ جو کوسٹل اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ آگے کرنا کیا ہے, ٹیکس لگانا ہے, خرچہ پانی وصول کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ یہ ایک میرا طے شدہ رستہ ہے, اس سے اگر کوئی ہٹے گا تو پھر اس کے اوپر کارروائی ہوگی. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ صراط سے ہٹ کر چلنے والے قطر, سعودی عربیہ اور لائبیریا کے جہازوں پر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے, اور کہتے یہ ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے آبنائے ہرمز پر نئے ایرانی انتظام کو تسلیم کریں. اب یہ ہے کہ جب یہ ہوا تو پھر ایم او یو کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے امریکہ نے ایران پر جوابی وار کیا اور ساحلی علاقوں میں 80 اہداف کو نشانہ بنایا. اور آپ یہ ذرا سوچیں کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد اب ان کی آخری رسومات اس وقت جاری ہیں, جس میں لاکھوں لوگ شریک ہیں اس وقت بھی. اور پھر اس کے اوپر سینٹ کام کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے یہ نشانہ بنایا. ذرا دکھائیے گا اسکرین شاٹ جی اس کا پلیز.
کہ یو ایس فورسز کمپلیٹ نیو راؤنڈ آف ریٹیلیٹری اسٹرائکس اگینسٹ ایران. یہ جناب 80 ٹارگٹس کا اس میں تذکرہ ہے. اس کے بعد ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور ایران کی جانب سے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے اور 85 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اور اب اس کے حوالے سے بھی IRGC کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ وی اٹیکڈ 85 امپورٹنٹ یو ایس ملٹری انسٹالیشنز. اب ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ اینی ٹائم. ڈیل ختم ہونے کا اعلان بھی ان کی جانب سے کیا گیا. سنیں ذرا. Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. اچھا جی، ایک تو یہ کہا، پھر اگلا بھی جو تذکرہ کیا ٹرمپ نے ایرانیوں سے متعلق کہ ہم نے ان کو کیا کہا اور وہ آگے کیا کر رہے ہیں. سنیں. They're sick. There's something wrong with them. We said, go and do your funeral stuff. And instead of that, they start shooting rockets at ships yesterday. And they're a bunch of scum. You want to know the truth? They're scum. And I don't like them. And they're evil people. And frankly, I think we waste a lot of time with them. I think we should just do our business. Can you imagine? They start shooting bombs, actually missiles at ships yesterday. Saudi Arabia, Kuwait, a couple of others. And I don't think they know what the hell they're doing. But they're bad people, very bad people. I think they're incompetent, because if they were competent, they would have made a deal a long time ago, like about 47 years ago. These are evil, sick people, and we have to rid their cancer. They're cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel. اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر تیل کی فروخت پر پابندی پھر سے عائد کر دی ہے. خاور گمن صاحب، what do you make of it? What's the status of اس وقت MOU؟ کیا ہے اس وقت افیکٹو ہے، نہیں ہے؟ اینڈ وائی از ایران ٹارگیٹنگ قطر، سعودی عربیہ، لائبیریا، یہ جو ممالک ہیں ان کو؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ قطر تو میڈیٹر ہے. جس سرزمین پر لیک لوزینڈ میں سمٹ ہوئی تھی وہ قطر کی پراپرٹی تھی. میڈیٹرز ہیں اور ان کا وفد بھی along with the سعودی وفد وہاں پر پہنچا تھا to pay their respects. Still Iran did that. Why? پالیٹکس ہے نا، جو پاور پالیٹکس ہے خاص طور پر، اور یہ ممالک کے درمیان وہ پاور پالیٹکس یا مس کیلکولیشن؟ لیٹ می نہیں نہیں، آئی ایم جسٹ تھروئنگ دی کوسچن، یو کین اسپیک. اچھا پلیز. تو اس کے اندر وہ دو جو ممالک جن کے درمیان ایک بات اعتمادی ہے 47 ایئرس کی، تو وہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ود نو ٹائم ختم ہو جانا ہے، ہو جائے گی، اور ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو یہ چلتا رہے گا. یہ جو سیز فائر ہے اس کے اندر حملے بھی ہوتے رہیں گے، آن اینڈ آف ہوتا رہے گا. لیکن مجھے امپورٹنٹ بیان اگر ہمارے پاس موجود ہے، جب ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ جی آپ اگر آپ اس MOU سے نکل رہے ہیں، آر یو اینڈنگ دا نیگوسیشنز؟ اس نے کہا نہیں، دروازہ کھلا چھوڑا ہے. دروازہ انہوں نے کھولا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. سو اگر تو وہ یہ کہہ دیتا کہ I'm not part of this, no more part of this MOU, or I'm getting out of this negotiations, تو میرے لیے بہت اہمیت کی یہ حامل چیز ہوتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نیگوسیشن کنٹینیو کریں گے. بات ہو رہی ہے کہ جی اب ذمہ داری کون ذمہ دار ہے یہ جو لیٹسٹ ایسکلیشن ہوئی ہے. ہم اگر MOU کا پارٹ 1 پڑھتے ہیں، جو سب سے جو پہلا ہے، اس کے اندر بیسیکلی لبنان کے اندر سیز فائر کا جو کہا تھا کہ اس کی سوورن اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا خیال رکھا جائے گا. وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک اسرائیل اس کا نہیں رکھ لیا، اس کا خیال نہیں رکھ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس MOU کی پریکٹیکل وائلیشن فرام دا ڈے 1 سے ہو رہی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں MOU کی مینجمنٹ، جس کے اوپر آپ نے بات کی کہ اصل تو مسئلہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے دن سے اسی کے اوپر زور ڈالتا رہا ہوں کہ لڑائی اس سے یہ جو ہے اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر ہی رہنی ہے، تو وہ چلتی رہے گی. اچھا، اسٹیٹ آف ہارموز کا اگر آپ غور سے پڑھیں سری صاحب، جو مجھے سمجھ آتی ہے، اپون دا سائننگ آف دا MOU دا اسلامک ریپبلک آف ایران ول میک ارینجمنٹس. اسلامک ریپبلک
of Iran will make arrangements using the best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days only the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa سارا کچھ. So arrangement کس نے کرنی ہے؟ ایران کو یہ حق دیا گیا اس MOU کے مطابق. ٹھیک ہے. The traffic of commercial vessels will immediately start وہ ہو گیا considering the need for the removing the technical and military obstacles and demining by the Islamic Republic within 30 days. ابھی تک یہ 30 days ویسے 18 کو ہوا تھا, ابھی 30 days نہیں ہوئے. اچھا, اس کے بعد اگلا بی پیراگراف شروع ہوتا ہے دا اسلامک ریپبلک آف ایران ول کانڈکٹ along with سلطنت آف عمان. ڈائلاگس یہ ہو گیا 30 days کے بعد. یہ سیکنڈ پارٹ آف پیراگراف نمبر 5 ہے. سیکنڈ پارٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 دن کے بعد جو ہے, اگلے 30 دن میں جو ایران ہے عمان کے ساتھ مل کے دا فیوچر ایڈمنسٹریشن اینڈ میری ٹائم سروسز ان دا اسٹیٹ آف ہارموز ان ڈسکشن ود ادر پرشین گلف لٹرل اسٹیٹس ان لائن ود دا ایپلیکیبل جو بھی انٹرنیشنل لا ہوگا, ساورن رائٹس دس اینڈ دیٹ. امریکہ نے پہلے 30 دن کے لیے یہ اختیار دیا کہ ایران مینج کرے گا, اس کی ارینجمنٹس بنائے گا, ایران اس کی ڈی مائننگ کرے گا, ایران اس کو کانڈکٹ کرے گا, اس کے اندر سے جو ٹریفک ہے ایوری تھنگ ایران ول مینج. اچھا, ٹھیک ہے. سو پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے یہ راستے, اس راستے کا تعین کیا ہے, اس راستے سے جہاز جائیں گے, اسٹیٹ آف عمان وہ جو ہے ہارموز سے وہ عمان کو کرتے اور اس راستے سے واپس آئیں گے, سو ایران اس حد تک کلی طور پر حق بجانب ہے. لیکن اگر میں صرف اس پیراگراف کو یہ پڑھتا ہوں تو کوئی ایسا جہاز جو ایران کے بتائے ہوئے راستے سے علیحدہ گزرتا ہے تو ایران کا اس کو روکنا, اچھا ایک منٹ, اس کو روکنا, مجھے یہ بتائیں, اس کا روکنا, اس کو روکنا اس کا حق بجانب. دو چیزیں اس کے اندر میں اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کر لوں. آپ نے جو پیرا 5 پڑھا, پیرا 5 کی دوسری لائن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو آپ تذکرہ کریں, اپون دا سائننگ آف دس MOU دا اسلامک ریپبلک آف ایران ول میک ارینجمنٹس, آگے لکھتے ہیں یوزنگ اٹس بیسٹ ایفرٹس فار دا سیف پیسج آف دا کمرشل وہیکلز. یعنی کہ اس کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر سیف پیسج جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو راہ راست پہ, صراط مستقیم پہ لانے کے لیے انہوں نے میزائل مارنے, اور وہ بھی ان ملکوں کو who are the mediators. نمبر 1. نمبر 2, ابھی جس انتظام کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی 30 دن کے بعد اسلامک ریپبلک آف ایران ول کنڈکٹ ڈائلاگ ود دا سلطنٹ آف ایران اینڈ بلا بلا بلا, آگے جو ہے وہ لٹرل اسٹیٹس, اس کے اوپر 30 دن کے بعد کام ہونا تھا. یہاں پر عزیزی صاحب کا سٹیٹمنٹس دکھائیں جی. وہ فرماتے ہیں ایکس پوسٹ میں کہ نئے ایرانی انتظام کو تسلیم کر لیں. ہاں جی, یعنی کہ ایک تو صراط مستقیم صراط ایران پہ لانے کی تیاریاں, اور دوسرا آگے دس از دی اونلی وے ریکگنائز دا نیو اینڈ ایرانین آرڈر ان دا اسٹریٹ آف ہارمز. یہ وہ آرڈر ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ عمان بلکہ باقی لٹرل اسٹیٹس سے مل کے طے ہونا تھا اگلے 30 دن میں, جو کہ آپ نے فرمایا. ابراہیم عزیزی نہیں تو ایران کے موقف نہیں دے رہے وہ, مطلب از ناٹ, مطلب میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اسٹرک کر رہا ہوں اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ MOU وہ تو جو بھی وہ ان کے ہیں وہاں پہ جو بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو ان کا کیا ہوتا ہے. اس عہدے یہ جو سائننگ سیریمنی ہوئی ہے, سائن کس کے ہیں اس کے اندر؟ کالیباغ پزکیاں صاحب نے, صدر نے جی, یس MOU پہ, یس. کالیباف اور عراقچی صاحب وہاں پہ موجود تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کا بیان آپ نے سنا اس حوالے سے کوئی کہ ہم نے کیا ایک طے کر لیا ہے؟ اس بیان کو سائڈ اچھا سائڈ پہ رکھیں, بیان کو سائڈ پہ رکھیں. مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے تحت یہ جو بیسٹ ایفرٹس جو تذکرہ ہو رہا ہے, دا ریپبلک آف ایران ول میک ارینجمنٹس یوزنگ اٹس بیسٹ ایفرٹس فار دا سیف پیسج. حسن ایوب صاحب آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ بیسٹ ایفرٹس میں یہ میزائل فائر کرنا شامل ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ایفرٹ سیف پیسج فراہم کرنا تھا, آپ اٹیک کر رہے ہیں. یہ کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ یا تو کوئی نیوی ہوتی نا کسی ملک کی, ان ممالک کی, چاہے وہ برادر اسلامی ممالک ہیں, میڈیٹر ملک کی کوئی نیول کا کوئی جہاز آتا, اس پر آپ میزائل مارے تو جسٹیفائڈ ہے جی. پھر بھی آپ کی حدود میں آ رہے ہیں اور آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے. امریکن الائز ہیں بھائی, کمرشل ویسلز ہیں, کمرشل شپس ہیں, ان کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو یار. یہ آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو کہ کمرشل ایکٹیویٹی اسٹیٹ آف ہارمز سے ہو رہی ہے, آپ اس میں یعنی اس قسم کی انتہا پسندی کا جو اقدام کریں گے تو پھر دنیا آپ کو انتہا پسند کہے گی نا. آپ برادر اسلامی ممالک کے اوپر وہاں پر تو آپ حملہ کرتے تھے قطر میں کہ جناب US کی سب سے بڑی بیس موجود ہے, تو کیا جو
کمرشل ویسل جا رہا تھا جو کہ آئی بلیو کہ آئل لے کے جا رہا تھا انڈیا، کیا وہ ایران پر حملہ آور تھا؟ کیا وہ امریکی جہاز تھا؟ کیا وہ امریکی سولجرز یا اس کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو میرے خیال کے مطابق ایران کو یعنی اعتدال پسندی کی طرف جانا چاہیے، انتہا پسندانہ اقدامات سے گریز کرنا چاہیے اسپیشل برادر اسلامی ممالک کے خلاف، اور وہ بھی ان کا کمرشل جو اگر کوئی شپ گزر رہا ہے اس کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ قابل مذمت ہے، وہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے۔ اور اب امریکہ نے ان پر جو ہے وہ اسٹرائکس کی ہیں، 80 اہداف کو انہوں نے جو بنایا نشانہ بنایا ہے، اور میرے خیال میں معاملہ یہاں پر رک جائے گا کہ کوئی لوگ تو یہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو دوبارہ جی یہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ وفود وہاں پر پہنچے تھے، تعظیم و تکریم کے لیے امانی وفد ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سعودی وفد گیا، قطر کے لوگ تھے، ان تمام لوگوں نے ان کو رسپیکٹ دی ہے نا جی، اور ایک تعظیم و قطر کے تو تکریم وزیر اعظم وہاں پر موجود جی تھے، تعظیم و تکریم کے لیے دیکھیں پرائم منسٹر آف جو قطر ہیں اور پلس جو ہمارے جو انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ مل کر جو کوششیں کی ہیں قیام امن کے لیے اور ظاہری مالیاتی امور بھی وہ دیکھیں اور ہر اعتبار سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے، ہیلپ کیا ہے، تو ایران کو تو کچھ تو حیا کرنی چاہیے نا کسی کے نیکی کی۔ اب جمعہ 8 دن نہیں گزرے تو انہوں نے آپ نے ان پر حملہ بھی کیا، اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سالس کے طور پر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ابھی ایک نئی چیز یہ تصور ہو رہی ہے کہ اس موقع کے اوپر جب ایک نیا جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو رہا ہے خطے کے اندر کہ جس میں امریکہ سے یہ ممالک ڈسٹنس ہو رہے ہیں، تو اس موقع کے اوپر ان پر حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ امریکہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ایران اپنا جو اثر و رسوخ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کسی صورت نہیں چھوڑے گا، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ چودھری صاحب کا بھی موقف بھی اس پہ آنا باقی ہے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ چودھری صاحب کا موقف ذرا لینا تھا اس معاملے پہ اور بڑا ضروری ہے۔ چودھری صاحب ذرا بتائیں اس پہ، تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں کہ یہ پیرا 5 کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ چلو امریکنز جو کر رہے ہیں وہ تو غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ ان ممالک کو ٹارگٹ کرنا جن کی کمرشل ویسلز یہاں سے جا رہی ہیں، اور ایران ظاہر ہے کہ جواب دہ ہے کہ سیف پیسج اپنے بیسٹ ایفرٹس کے ذریعے جس طرح سے پیرا 5 میں لکھا ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے، تو ہو از ایٹ فالٹ؟ نہیں، جو تو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران از ایٹ فالٹ۔ جب انہوں نے تحفظ دینا تھا ساری گزرگاہ کی جتنی بھی ٹریفک ہے ٹو وے جن ملکوں کی ہے، وہ مطلب ہے جو ثالثی میں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں، آپ پرامن جہازوں پر یا کارگو شپس پر یا اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ کوئی حملے کا آپ کے پاس جواز نہیں، لیکن ہیز ایران ایکسیپٹڈ دی ریسپانسبلٹی آف اٹیکس آن دیز شپس؟ اگر ایران کا موقف نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے کہ ہم نے نہ وہ کہہ رہے ہیں مارا ہے، نہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مارا، تو ہم کس طرح سے اس چیز کو ڈیفائی کریں؟ جن کو مارا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ میڈیٹر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران مار رہا ہے۔ بات جو ضروری ہے، بڑی اہم ہے، جو آپ بھی کر رہے ہیں، خاور بھی کر رہے ہیں، حسن بھی کر رہے ہیں، کہ اس کو امن معاہدے کو قائم رکھنا، اس کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ وی نیڈ پیس آل اوور دی ورلڈ انکلوڈنگ دی ایریاز نیکسٹ ٹو اس۔ پاکستان نے بڑی قربانی دی ہے بہت، اب یہ جو ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں اسی کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ۔ یہ آپ کو آج نہیں کل نہیں پرسوں انڈیا اور اسرائیل دونوں اس میں شامل نظر آئیں گے، کیونکہ ہم نے بالکل دنیا کو ان کے چنگل سے بچایا ہے، اسرائیل کے ایسے اور انڈیا کے، اور اب آئندہ بھی کریں گے۔ لہذا مجھے پہلے تو یہ ہے کہ عراق کی وزیر خارجہ کا موقف لیں یا ان کے ترجمان کا، بھئی آپ کر کیا رہے ہیں جب سارا کرا کے، یعنی اب چودھری صاحب دیکھیے میری بات سنیں، میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو وہاں پہ حملے ہوئے ہیں، جو ہٹ کیا گیا ایران کی طرف سے کیا گیا، یہ مطلب براہ راست وہ کہہ رہے ہیں اور ابھی تک یہ دوسری سائڈ خاموش ہے، تو یہ کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اور یہ وجہ انہوں نے رسپونڈ بھی کیا ہے نا، انہوں نے رسپونڈ بھی کیا، اور یہ جو ابراہیم عزیزی دیکھیے ہم جو ہے نا جب بات کریں تو بغیر کانٹیکس کے بغیر بات ہو نہیں سکتی۔ ایران کے اوپر بلا جواز حملے ہوئے اور بدترین حملے ہوئے، بے شک، ٹھیک ہے، ان کے 3000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، ان کا پورے ملک کے اندر 47 سے 48 ہزار جو ہیں ٹارگٹ جگہ کیے گئی۔ ایران جو میں نے آپ کو شروع دن سے عرض کر رہا ہوں کہ ایران اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر اپنا کنٹرول کسی صورت میں وہ نہیں چھوڑے گا، کم وقت میں۔ ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے نہیں ہو سکتا جو سوال، اس لیے جو اس میں سوال اٹھایا جا سکتا ہے
وہ جو بھی طے ہوگا وہ بعد میں ہوگا. وہ اس لیے نہیں چھوڑے گا, وہ کہہ رہا ہے کہ کون گارنٹی کرے گا کہ کل کو میرے اوپر حملہ ہوگا. تو میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف وہ کون وہ گارنٹی کرے گا کہ کل کو اوپر حملہ ہوگا. یہ جو ایم او یو کیا کہہ رہا ہے, یہ ایم او یو کیا کہہ رہا ہے, ایم او یو یہ بتا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس کو کبھی بھی آپ ویپنائز کر سکتے ہیں, آپ اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے سکتے ہیں اس کا. یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اس کے فیوچر کنٹرول کا, جی کہ آپ نے کس طریقے سے اس کا نظم و نسق طے ہونا ہے. پہلے 30 دن کے اندر اس کا 30 دن کے بعد طے ہونا ہے, تو پھر وہ ابھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ نئے ایرانی مجھے نہیں پتا یہ کون ہے ابراہیمی. میں تو آپ کو 2 امپورٹنٹ بندے جنہوں نے وہ سائن کیے وہاں پہ جو موجود تھے اور ان کے صدر ہیں, میں تو آفیشیل کی بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کون رکن ہے یہ, کیا مجھے یہ کیا مجھے ایک بات بتائیں, جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا امن بچ جائے گا؟ نہیں سر جی, یہ مذاکرات کنٹینیو ہونے ہیں. اس میں جو ہے وہ سارا معاملات اسی طرح آگے چلنا ہے. یہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ, یہ معاملات آگے چیزیں چلنی ہیں. I think Pakistan should step in. Already have we have stepped in. We have already stepped in. لیکن بہرحال جی ایم او یو اس معاملے پر ظاہر ہے کہ ایک ڈاک ہے اور ساری پارٹیوں کو اس کی